यहाँ नील का पहाड़ कुछ ऐसा लंबा चौड़ा न था। दूसरे किनारे के दूर दूर तक नजर जाती थी छोटी बड़ी कश्तियों, बजरों, स्टीमरों का एक जुमा बाजार लगा हुआ था। असल में मैं इस हरफों के बने हुए खराफी से जान छुड़ाना चाह रहा था। इसी कोशिश में मैं दरियाई नज़ारे में मुनहमिक हो गया। जहाज अभी अपनी मामूल की रफ्तार पकड़ नहीं सका था और ना ही अभी बंदरगाह की हदूद से बाहर निकलने वाले राहबर तक ने इसे आज़ाद किया था। सीटियों और मखसूस इशारों वाले विस्लों के तबादलों ने खूब समा बांधा हुआ था। इसी देखा देखी में मैं शायद उस खपती मिस्री को फरामोश कर चुका था और एक मासूम बच्चे की तरह जिसने पहली बार ये सब कुछ देखा हो, मैं भी सुनने, देखने और महसूस करने में मगन था कि वो नाबकार निहायत ढटाई से फिर मेरे करीब आ लगा। अब वही कि खुशियों, कामयाबियों की कोई सरहद कहीं न कहीं वाक़ होती है, मगर दुख और मुसीबतें बेकिनार होती हैं। अक्ल कहीं न कहीं टेकी ले लेती है, लेकिन हुमक का कोई अंत नहीं होता। इसी तरह गुफ्तगू की कोई हद होती है, मगर बकवास और बहस की कोई अखीर नहीं होती। दुनिया जहां की खे मिट्टी चाटे हुए खोचल जहानवर्द कहते हैं, मौत के फरिश्ते से जान छुड़ाई जा सकती है, मगर गाइड से नहीं। वो किसी न किसी हीले बहाने, वतर वसीले आपसे कुछ न कुछ बटोर ही लेगा। संजीदा और दूरअंदेश किस्म के टूरिस्ट अपने गाइड के आज़ार व अज़ाब से बचने की खातिर उसे खातिर खा हक़ की खिदमत इस शर्त पे पेश करते हैं कि वो साथ चले, मगर अपनी चर्ब और किज़ब से आलूदा दराज ज़ुबान दांतों तले दबाए रखे। किस्बो चर्ब के कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सर तीन पेशावर यानी गाइड, वकील और इंश्योरेंस एजेंट वगैरह को मैं हमेशा एक खातिर खा फासले पर रखता हूँ। राह रस्म तो दरकिनार, मैं इन्हें दूर दूर तक अपने करीब फटकने नहीं देता। यकीन फरमाएं, इनमें अक्सर अज किस्म जाहिल और दो नंबरी होते हैं। इन्हें अपनी खुद की भी मुतलक खबर नहीं होती। इनके पड़ पल्ले अगर कुछ होता है तो वो धड़ाधड़ कज़ाब और फराफट चर्ब जुबानी। इनके पेशे का खमीर ही इन दो अनासिर खबीसा से उठा होता है। गाइड को देखें सुने तो मालूम होता है ये हजरत फ़राईन मसर के जद्दे आला के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अखनातून इनका फूफड़ और क्लोपेट्रा इनकी रज़ाई बहन होती थी। मिस्र के तमाम अहरामों, माबदों, डैमों, पुलों और मस्जिदों के बुनियादी नक्शे इनके दिमाग की इख्तरा थे। काहिरा के तमाम अजायब खानों के नवादरात की तारीख और तरतीब इनकी मुशावरत से तकमील होती है। गर्ज ये कि ये हद दर्जा लपाटिए, गपोड़े और झूठ को सच बनाने में मुसलमा कज़ाब के भी बाप होते हैं। सयाह को एक नज़र देखते ही इसके स्याह व सफ़ेद से आगाह हो जाते हैं। दुनिया की हर वो ज़ुबान भी जानते हैं जो अभी मारिज़ वजूद और मंज़र शहूद पे नहीं आई। मैं एक बार तायुमेन गोआन के करीब दीवार चीन पे मटर गश्त कर रहा था। मेरी तरह और भी बहुत से जहां गर्द मौजूद थे। तायुमेन गोआन एक ऐसा स्पॉट है जहां दीवार चीन अपनी पूरी जलालत व वजाहत और कदर तवालत का वसी मंजर पेश करती है। आमदोरफ्त की खातिर खा वसाइल भी सयाहों के लिए कशिश पैदा करते हैं। यहीं एक ठिगना सा गाइड मेरे दवाले हो गया। मेरी शक्ल सूरत और हाल हुलिये से उसने अंदाजा लगा लिया था कि मैं एशियन हूँ और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान या इंडिया से है। इसने मुझे मजीद टटोलने की खातिर बड़ी आजिज़ी और ये गानगत से सलाम किया, फिर अंग्रेजी में बात बढ़ाते हुए अपनी खिदमात पेश की। अब चूंकि मैं इस शातिर की नीयत जान गया था, इसलिए मुंह बंद किए रखा। गूंगों की तरह इशारे से मैंने तासुर दिया कि मैं अंग्रेजी नहीं समझता, मगर वो गाइड ही गया जो ऐसी आसानी से पीछा छोड़ दे। मैं आगे बढ़ा तो वो पीछे पीछे बंधा हुआ चला आ रहा था। करीब आकर वो अब अरबी में अपना मुद्दा पेश करने लगा। यहाँ भी मैंने अपनी नाबल्दी का तासुर दिया। मैं आगे बढ़ता रहा, वो मेरे साथ साथ तुर्की, फारसी, रूसी अपने तरकश का हर तीर आजमा रहा था कि कहीं तो सेध गिरेगा, मगर हर बार इसके फेंके हुए तीर का रुख इसके जानिब फेर देता था कि मैं इनमें से कोई जुबान भी नहीं जानता। आखिर में आगे बढ़ते हुए दीवार के किनारे पे आ खड़ा हुआ। यहाँ नीचे बहुत गहरी खाई यहाँ नीचे बहुत गहरी खाई थी। मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर खाई में फेंका। इस अमल से मैं उसे ये पैगाम देना चाहता था कि बंदा बन,
میرا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ میں تمہیں اس پتھر کی طرح کھائی میں لڑکا دوں گا۔ میری سمجھ سے شاید وہ بھی کچھ اندازہ کر چکا تھا کہ یہ چکنی مچھلی ہاتھ آنے کی نہیں۔ اپنی ناکامی کے تابوت میں آخری کیل کے طور پہ اس نے بنگالی بھاشا میں پوچھا، آخر تم کون سے زبان سمجھتے ہو؟ میں نے اس جھنجھلاہٹ اور تل ملاہٹ پہ لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، اکڑ بکڑ بمبے بو، 80 90 پورا 100، 100 پکایا تتر موٹا۔ مجھے یہیں کاٹتے ہوئے اس نے کہا، چل مداری، یہ پیسہ کھوٹا۔ اور وہ انٹرنیشنل مداری اس انٹرنیشنل کھوٹے پیسے کو سلام کر کے واپس کسی کھرے سکے کی تلاش میں نکل گیا۔ میں بات کر رہا تھا گائیڈوں، وکیلوں، انشورنس ایجنٹوں کی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ گائیڈ سیاحوں سے ان کے پیدائش سے بہت پہلے کی باتیں کرتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ وہ من و عن درست بتا رہا ہے، اور وکیل زندگی اور موت کے مابین کے بارے میں مشورے دیتا ہے، اور دلائل اور مباحث موٹی موٹی مثلوں کتابوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، اور انشورنس ایجنٹ یہ نہ تو پیدائش سے پہلے کی باتوں پہ بحث کرتا ہے اور نہ زمانہ حال کی بحالی پہ انگشت اٹھاتا ہے، بلکہ اس کا سارا زور موت اور بعد الامات پہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کے انتقال پر ملال کے بعد کے زمانے کو آپ اور آپ کے اہل و عیال کے لیے سنہری زمانے سے تعبیر کرتا ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد کی خوشحالی کی ایسی تصویر کشی کرتا ہے کہ بیوی بچے باپ کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ چشم تصور سے جب وہ ان لاکھوں روپوں کے بنڈلوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی نظروں میں باپ کی چند روزہ زندگی کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ بیوی خاوند کی خدمت مدارت میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں رکھتی۔ بچے باپ کی شفقت کے حصول کے لیے سراپا اولاد بن جاتے ہیں۔ بندہ بیچارہ انشورنس ایجنٹ کی مسائی جمیلہ سے مرنے کے بعد کی خوشحالی اور آسودہ حالی کی جنت کے مزے اس چند روزہ زندگی میں ہی لوٹنے لگتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ بوبک لکندرا مصری بھی اسی قبیل کا کوئی فرد تھا۔ دیوار چین پہ ٹکرنے والے گائیڈ کی طرح یہ بھی مجھ سے اپنی اوقات کھلوانے کے در پہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ ایک بار پھر میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ جنٹل مین کی کنکری گرا کر اس نے میری محویت کے پرسکون تالاب میں ہلکی سی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ اب میں نے قدرے کسمسا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس نے پھرتی سے ہاتھ اٹھا کر مجھے پرسکون رہنے کا اشارہ دیا، جیسے وہ میرے ارادے کو بھانپ گیا ہو۔ جنٹل مین، اصول گفتگو یہ کہ ایک سوال کرے تو دوسرا جواب دے۔ تم نے تمباکو کی بو اور سونے کے خول والے دانتوں کی بات تو کر دی، لیکن میرا کوئی جواب سنے بغیر وہاں سے ہٹ کر ادھر آ گئے، جیسے میں کوئی گندا کیڑا ہوں اور تم میری آلودگی سے خود کو بچانا چاہتے ہو۔ نیتوں کا حال اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ میرا مقصد محض تمہاری اداسی اور اکیلے پن کو دور کرنا تھا۔ باقی رہی بات کہ تمہیں میرے گھٹیا تمباکو اور سونے کے دانت سے الرجی ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی کسی کو اداس پریشان نہ دیکھ سکنے کی الرجی ہو۔ اس نے اپنے سگریٹ کا پیکٹ توڑ مروڑ کر دریا میں پھینکتے ہوئے کہا، جنٹل مین، میں اب سگریٹ نوشی نہیں کروں گا۔ پھر منہ کھولتے ہوئے کہنے لگا، میرا دانت حاضر ہے، اسے اکھاڑ پھینکو، لیکن خدا را اپنی اداسی دور کر دو، یا پھر اس کی وجہ بتاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری اداسی پریشانی دور کرنے میں کچھ تعاون پیش کر سکوں۔ اس کی ایسی گفتگو اور ظاہری شخصیت سے ہٹ کر اس کے باطن کا یہ انوکھا سا روپ دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی۔ پھر ایک دم خیال آیا، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی پھانسنے کا ایک انداز ہو۔ میں نے اپنے خدشے کی تصدیق کے لیے اسے مزید کریدنا چاہا۔ دیکھو برادر، ایک تو مجھے اجنبیوں سے بے تکلف ہونے کا کوئی شوق نہیں، دوسرے مجھے کسی گائیڈ یا ایجنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرا پرس بڑا ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اور میری ایک بری عادت کہ کسی شے کو جاننے پرکھنے کے لیے میں حد الوسع اپنے وسائل استعمال کرتا ہوں۔ قباحت اتفاق کہ مجھے ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی لڑکی کی طلب ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی نوادر لوح تعویذ یا تصویر چاہیے۔ میں تو درویشی فقیری کی راہوں کا مسافر ہوں اور یہاں کسی کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ یقیناً وہ غور سے میری باتیں سن رہا ہوگا، لیکن بظاہر وہ ایک ننھے کھردرے پتھر سے اپنے بن مانس کی مانند بڑے ہوئے ناخنوں کو رگڑ رہا تھا۔ اپنی بات ختم کیے ہوئے
چند طویل سے لمحے گزر چکے تھے، مگر وہ کمال بے نیازی سے اپنی رگڑائی والے کام میں مگن تھا، یوں کہ میری بات اس کے نزدیک قابل سماعت ہی نہ ٹھہری ہو۔ میں نے جھنجھلا کر اس کی جانب دیکھا، مان ایک کوندا سا لپکا کہ سلیمان اخی ریت سے دیگچوں کی رگڑائی کرتا تھا اور یہ پتھر سے ناخنوں کی۔ کوئی دم بیتا تو اچانک اس نے پوچھا، تمہارے ہاتھوں کا کیا حال ہے جنٹل مین؟ تب میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دھیان دیا جو میری قمیض کی لمبی لمبی آستینوں میں چھپے ہوئے تھے، اور میرے علاوہ یہاں اور کون جانتا ہوگا کہ یہ ریت کی رگڑائی سے زخمی ہوئے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کے بارے میں سن کر میں ششدر رہ گیا کہ اسے میرے ہاتھوں کے بارے میں کیسے خبر ہوئی۔ میری جانب دیکھے بغیر وہ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا جنٹل مین۔ تم تم نے میرے ہاتھوں کے بارے میں پوچھا، کیا ہوا میرے ہاتھوں کو؟ اسی لب و لہجہ میں اس نے میری جانب بن دیکھے ترکی بترکی جواب دیا، اگر میں جانتا تو تم سے کیوں پوچھتا؟ تم نے اپنے ہاتھوں کو چھپایا ہوا ہے، اب سردی جاڑا تو ہے نہیں جو تم انہیں ڈھانپ کر رکھو، اب ظاہر ہے تمہارے ہاتھوں کو کوئی تکلیف رہی ہوگی۔ جواب مدلل، مگر میں مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ایک چبھن سی محسوس ہونے لگی، جیسے ذہن میں ایک خارش سے چھڑ گئی ہو نہ ہو بیروت والے فندق البحر کے سلیمان اخی کے دیگچوں والی ریت اور قاہرہ کے اس دریائی ہوٹل سفائر آف نائل کے تیسرے درجے کے عرشے پہ اس عجیب و غریب مصری کے ہاتھ کے پتھر میں کچھ نہ کچھ تعلق ضرور موجود ہے۔ سلیمان اخی اور اس مصری کے حال حلیے میں بھی بے پناہ مماثلت موجود تھی، فرق صرف ایسا کہ وہ چپ چاپو تھا اور یہ کتر کتر کاٹنے والا باتوں کا گالڑ۔ اسے بات نکلوانا مربے کے گہرے پیندے والے مرتبان سے گاڑے شیرے میں ڈوبا ہوا آنولہ نکالنے کی طرح تھا، جبکہ اس کی باتوں کی برسات سے بھیگتے بھیگتے کپ کپی سے چھٹ جاتی ہے، ڈبل نمونیا کا خدشہ لاحق رہتا ہے۔ رگڑائی میں مگن وہ اسی انگ میں پھر بولا، جنٹل مین، اصول گفتگو ہے کہ میں نے جھلا کر بیچ میں ہی اس کی اصول گفتگو والی بات قطع کر دی۔ دیکھو مسٹر، مجھ سے پہیلیوں میں گفتگو مت کرو، سیدھے سیدھی بات کرو، تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ حسب معمول اس نے میری اس کھردری سی بات پہ کسی رد عمل کا اظہار نہ کرتے ہوئے ہاتھ کا پتھر پھونک سے صاف کرتے ہوئے جیب میں رکھا، پھر دونوں ہاتھوں الٹا سیدھا کرتے ہوئے ناخنوں کی صفائی ملاحظہ کی، اب بڑے اطمینان سے میری جانب رخ پلٹ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ترازو کرتے ہوئے کہا، جنٹل مین، درویشی در در کی ریگ کی مانند تقسیم ہو کر بکھرنے کا نام ہے، پہاڑ کے پتھروں کی طرح مجتمع سر بلند ہو کر فلک آفریں ہونے کا کام نہیں۔ جیٹی سے نکالنے والا راہبر ٹگ اب جہاز سے علیحدہ ہو چکا تھا، وہ پہلے والی دھیمی رفتار اب معمول کے مطابق تبدیل ہو چکی تھی، گرد و پیش کے مناظر میں کشادگی اور تراوٹ کا احساس در آیا تھا، اور ادھر یہ پراسرار سا مصری ریت اور پتھر کی بات کر کے خود بھی ایک پہاڑ سا دکھائی دینے لگا جو کسی لق و دق صحرا کے بیچ کھڑا لمحہ لمحہ ریزہ ریزہ ہو کر صحرا میں ضم ہوتا جا رہا ہو، اور ادھر میں سمندری جھاگ کی مانند جھولے لے لے کر سوچنے لگا، یہ درویشی فقیری کیا مصیبت ہے، اس کے کتنے روپ اور کیسے کیسے انگ رنگ ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے اور کسی کے ہاں اس کی تعریف کچھ اور ہے، کسی کی دانست میں گوشہ نشینی ترک علائق و لذائذ، کوئی ریاضت و مجاہدات کو درویشی فقیری گردانتا ہے، کوئی منشیات میں غرق ہو کر فقیری تلاش کرتا ہے، اندھوں کے آگے ہاتھی، موٹی موٹی ٹانگیں، کسی کے لیے فقط نرم سے سونڈ، کسی کے لیے صرف دم، اور کوئی فقط بڑے بڑے کان کہے اور کوئی لمبے لمبے سخت مگر ملائم دانتوں کو جانے، اصل کون جانے پورا ہاتھی کیا ہے۔ میں نے جانا کہ یہ جہاں گردی کی دین ہے، یہ قیاس اور قافیہ ہے، قیاس بھی درویشی، قافیہ بھی فقیری، جہاں گردی کی دین اور جہان بانی اور جہاں گیری، جہاں بینی اور جہاں نوردی، ہر لحظہ نیا طور، نئی برق و تجلی، ہر گوشہ گمان میں گم گشتگی۔ قول سدید ہے کہ درویش سورج، بادل، ہوا اور زمین کی مانند ہوتا ہے، وہ کاسہ درویش افلاک ہے، وہ قلزم جستجو ادراک ہے، وہ ابر صبر نمناک ہے، وہ جفت میں بھی طاق ہے،
وہ شعلہ بے باک ہے، وہ جھکتا ہوا آفاق ہے، وہ گریبان صد چاک ہے، راکھ ہے کبھی خاک ہے۔ یہ پراسرار بندے کیا نہیں ہوتے، یہ نوکے شمشیر پہ تتلی بٹھانے والے، یہ سرے مژگاں موتی سجانے والے، یہ آہ و فغاں سے سحر لانے والے، سردار کلمہ حق سنانے والے، یہ فرزانے دیوانے جن کے لیے عالم تمام حلقہ دائم خیال ہے۔ صادق اظہار لوگ کہتے ہیں، بہت جاننا بھی وجہ خرابی، جیسے ایک رکشے کے پیچھے لکھا تھا، عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ، کہیں بہت جاننا عیب ٹھہرتا ہے تو کہیں کم جاننا جہالت سمجھا جاتا ہے، کہیں عقل عیار ہے تو کہیں عقل و دانش محترم و موقر ہیں، کہیں حجاب بے حجابی کی ذیل میں آتا ہے، نقاب کی اوٹ میں عقاب سی آنکھیں، کتنے حجابوں کی پردہ پوشی کرتی ہوگی، الف ننگی تلوار اور کلمہ حق دونوں کی کاٹ کیسی بے حجاب ہوتی ہے، خمیدہ شمشیر کی آب اور درویش کی نگاہ کی تاب کے مقابل گردن ہے نہ گردوں، کیکڑے مرتبان میں ہی رہتے ہیں مگر کہنے والے سچ بات ہی کہتے ہیں، معمولوں کے بلوں کی مٹی بھر بھری ہوتی ہے جو نہ تھگ کی نہ تھاگ کی، مگر عقابوں درویشوں کے گھونسلے ٹھکانوں میں خارے مغیلاں کے استر بستر ہوتے ہیں، جو تھلوں میں کسی کے پاؤں کی زیب بھی تھے اور کسی شانہ بدوش دار کا سرتاج بھی۔ میں چھوٹا سا بیج تھا مگر سر پہ صدیوں کے سائے والا برکت محیط تھا، بیج توانا اور کیسے بھی رویدگی کا حامل کیوں نہ ہو، اسے سائے میں پھوٹنے پنپنے میں تامل ہوتا ہے، کوئی چھلکا جھولا پھوٹ پھٹ کی انگور نکال بھی لے تو قد قدامت اور قرار پکڑ نہیں پاتا، پنیریاں اگا پھر اکھاڑ کر دوسرے کھیتوں میں لگانے بونے سے ہی رنگ رس خوشبو بھرے شجر اور اسمار سربلند ہوتے دکھائی دیتے ہیں، یوں ہی اندر خیالوں کی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نہ جانے باہر کے منظروں اور فاصلوں کے کتنے موسم بدل چکے تھے۔ آہوئے وقت کی زکندیں چوکڑیاں بھی ایک عام انسان کے فہم و ادراک میں آنے والی اکائیاں نہیں ہیں، موسموں، رتوں، پہروں اور لمحوں ساعتوں کے وقت کے ساتھ اپنی ایک علیحدہ منطق ہوتی ہے، وقت یا زمانہ ایک لدے اونٹ کی طرح نظر آیا، دیکھو تو لگتا ہے یہ کچھوے کا بھی باپ ہے، لیکن آنکھ بند کر کے پھر کھول کے دیکھو تو یہ لقودق صحرا پار کر چکا ہوتا ہے۔ پپوٹوں کے دریچوں اور پلکوں کے چلمن کی اوٹ بڑے اسرار ہیں، کچھ لمحے کی یکسوئی، چند ساعتوں کی خود فراموشی، معمولی سا دھیان اور کچھ دیر کا مراقبہ انسان کو زمان و مکان سے آزاد کر دیتا ہے۔ شب کیا ہے، اس کے اسرار کیا ہیں، وقت کیا ہے، یہ گزرتا ہے یا کٹتا ہے، ٹھہرتا ہے یا ٹھٹھرتا ہے، اس کا اندازہ کسی عیش و عشرت کے دل دادا کے شبستان میں نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی شب دیدہ، شب گزیدہ، شب زندہ دار ہی جانتا ہوگا۔ ہم دونوں کے درمیان بھی وقت شاید ٹھٹر کر جم سا گیا تھا، عرشے کے آہنی اور چوبی ریلنگ سے لگے ہم کھڑے کھڑے کھڑوس سے گئے تھے، آگے دریا نے آہستہ سے کروٹ بدلی تھی اور جہاز بائیں جانب ہلکے ہلکے جھکولے لینے لگا تھا، سپہر کی نرم نرم پروائی نے گدگدانا شروع کر دیا تھا، جہاز نے 3 لمبی لمبی سیٹیاں بجا کر شاید شہر سے نکل کر کھلے دریا میں اترنے کا اعلان کیا تھا، وہ جیسے گہری نیند سے نکلتے ہوئے بڑبڑایا، جنٹل مین، اب ہمارا اصل سفر شروع ہو رہا ہے، آؤ ہم دونوں مل کر اس سہانے سفر کے نام ایک جام مصری قہوے کا نوش جان کرتے ہیں۔ عرشے کی توامگاہ کے اندر 2-3 سرخ تانبے کے چمکتے ہوئے برتن قہوے کے پڑے تھے، مسافر اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اپنے اپنے پیالے بھر رہے تھے، ہم بھی قہوہ لے کر وہیں ایک کونے میں خالی نشستوں پہ بیٹھ گئے، خاموشی کی دھندلی سی ایک ہلکی سی تہ ابھی تک ہمارے درمیان مسلط تھی، تلخ قہوے کی ہلکی ہلکی چسکیوں کی آڑ میں اس کی ریت اور پتھر والی پرپیچ باتوں پہ غور کر رہا تھا، معاً خیال کہ مہمیز لگی اور ایک ایک بات دیوں کی طرح روشن ہوتی گئی، سمجھ آئی کہ اس پراسرار مصری کا بیروت والے سلمان اخی سے کوئی نہ کوئی تعلق ناتا ضرور ہے، اور ریت رگڑائی
اور زخمی ہاتھوں کے حوالے سے بھی یہ اندازہ ہوا کہ وہ فندق البحر سرائے والے تمام واقعات سے نہ صرف واقف ہے بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں یہاں نیل کے سفر پہ کس مقصد کے لیے پہنچا ہوں۔ قہوے کا ایک اور پیالہ لوگے جنٹل مین؟ اس نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، گو یہ بہت تلخ ہے مگر پھر بھی میں اس سے تسکین حاصل کر رہا ہوں۔ گرم گرم قہوے کا پیالہ میرے سامنے دھرتے ہوئے کہنے لگا، تسکین اور طمانینت ہمیشہ تلخی سے حاصل ہوتی ہے، اور شیرینی سے؟ میں فوراً پوچھ لیا۔ وقتی اور جزوی تسکین، کچھ دیر بعد انقاء ہو جاتی ہے اور منہ میں کسیلا پن چھوڑ جاتی ہے۔ تلخی کرواہٹ، تندی خون اور مزاج صاف کرتی ہے۔ شیرینی شکر اور شربت فساد۔ چینیوں جاپانیوں کو دیکھیں، وہ پینے کے لیے پانی بھی ابال کر پیتے ہیں، اور اگر اس ابلتے ہوئے پانی میں چند پتیاں قہوے اور گل نسرین کی ڈال دی جائیں تو یہ مشروب صحت، صحبت اور جسمانی باطنی صالحیت کے لیے اکسیر ہوتا ہے۔ جنٹل مین، میں نظریں گاڑے اس کے حونق سے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ خستہ حال سا مصری اصل میں کیا چیز ہے؟ اب میں نے سوال کی صورت میں ایک اندھا تیر چھوڑا۔